अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली अदनान रशीद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से ये फरमाया कि अगरचे कि बहुत से मामलात में वो इंजीनियर साहब से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इंजीनियर साहब में बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। जो उन्होंने तौहीद, शिर्क और बिदात के खिलाफ काम किया है वो काबिल सताइश है। लेकिन इंजीनियर साहब का हमारे मामू जान सैयदना मुआविया के हवाले से लब कुशाई करना जायज़ नहीं है। कोई तो अच्छाई होगी यार, एक बहुत अच्छा भी बताया, बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पे उन्होंने तौहीद का जो प्रचार किया है, जो शिर्क के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, बिदअत के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, जो उन्होंने चैलेंज किया खुराफात को, हमारे माशरे में बहुत सारी खुराफात को चैलेंज किया है, बहुत अच्छी बातें भी इंजीनियर साहब ने की हैं। इसमें कोई शक नहीं, हम इंसाफ पसंद लोग हैं। लेकिन उस अच्छाई में मिसाल के तौर पे अगर एक दूध का प्याला है अजीम भाई, और उसमें अगर एक पेशाब का कतरा डाल दिया जाए या 5-7 कतरे डाल दिए जाए, वो पूरा का पूरा प्याला जो है ज़ाया हो जाता है। तो इंजीनियर साहब जैसे ही दूध का प्याला देते हैं उसमें पेशाब के कतरे भी 2-4 डाल देते हैं। जिस तरह के तहकीर सहाबा, तनकीस सहाबा, उनकी तस्दीक करना, तहकीर करना, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मामू कह के पुकारना, और इस तरीके से मामू कहना, यानी इज्जत के साथ नहीं है, वो हमारे मामू ही हैं, वो खालुल मोमिनीन है। अदनान रशीद साहब के इसी एतराज़ पर इंजीनियर साहब ने यह फरमाया कि आपके मामू जान के हवाले से जो मैं बात करता हूँ वो बुखारी मुस्लिम के अंदर लिखी हुई है। ये वो अभी कहते हैं जी देखें हमारे तो तौहीद पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इंजीनियर साहब, लेकिन हज़रत मुआविया के हवाले से, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से मैं जो कुछ बयान करता हूँ बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है भाई। और अपना लुक़मा मेरे मुंह में ना डालो, किसी राफ़ज़ी का अकीदा मेरी तरफ मंसूब ना करो, किसी नासबी का अकीदा मेरी तरफ मंसूब ना करो। मैं वो बयान करता हूँ जो किताब और सुन्नत में लिखा हुआ है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अला वजह बसीरत जो कुछ बयान कर रहा हूँ यही मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा है। लोगों के बनाए हुए छोटे छोटे क्लिप, मेरे क्लिप काट के और उसके जरिए मेरे ऊपर हुक्म लगाते हैं। इंजीनियर साहब ये कहते हैं, भाई मैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला को सहाबी मानता हूँ, उन्हें मैं जन्नती भी मानता हूँ इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जो उन्होंने खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत की, मैं उस बगावत को दुरुस्त नहीं समझता। ये है हमारा मुकदमा कि आप उनका झूठा दिफा ना करो। मजीद अपनी लेटेस्ट वीडियो के दौरान इंजीनियर साहब ने लंदन में हुई कादियानियों से डिबेट के हवाले से ये फरमाया कि ये डिबेट कादियानी वर्सेस मुस्लिम नहीं थी, बल्कि ये डिबेट कादियानी और वहाबियों के माबेन थी। लिहाजा अदनान रशीद साहब को चाहिए था कि जैसे वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल पर कुफर का फतवा लगाते हैं, तो उसी उसूल के मुताबिक अपने उन बुजुर्गों की भी तकफीर करें जिन्होंने अपने नाम के कलिमे पढ़ाए हैं। कादियानियों का और वहाबियों का एक मुनाजरा हुआ लंदन में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कादियानियों के मुकाबले पर मुसलमानों का मुनाजरा क्यों नहीं कहा। काश ऐसा होता कि मैं कह सकता कि कादियानियों के मुकाबले पर मुसलमान थे। ये नहीं कि मैं उनको काफिर समझ रहा हूं, मुसलमान ही थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे, सादा वाले, वो वहाबी थे। एक उनमें अहले हदीस था, एक देवबंदी था। और जब उन पे मुश्किल वक्त आया तो लग रहा था कि इनमें इंजीनियर की रूह आ गई है। जब कादियानियों ने उनके सामने उनके बुजुर्ग बाबों के हवाले रखने शुरू किए, यानी कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी जनाब आप हमें कुरान और सुन्नत से कोई हवाला पेश करें, हमें किसी आलिम की कोई बात पेश ना करें। ये बात तो हम कहते थे भाई, आप किस मुंह से ये बात कर सकते हैं? ये आपके बुजुर्गों ने काम डाला हुआ है। आप वो बदबख्त औलादे हैं जिनको अपने बुजुर्ग बाबों के गुनाहों का बोझ उठाना पड़ रहा है। वैसे तो माशरे में होता है कि माँ बाप जलील होते हैं औलाद के पीछे, आप वो बदबख्त औलादे हो जो अपने बुजुर्गों की वजह से जलील हो रहे हो, और आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह का रद्द कर सको। कहते नहीं इसको छोड़े। ये तो बिल्कुल इस तरीके पर है, ये मैं फकी के तौर पे कह रहा हूं कि अगर उसी मुनाजरे में कादियानी इनसे ये कहते कि अगर हमारे दज्जाल ने दावे नबूवत किया है तो मुसलमा कज़ाब ने भी तो किया था, तो क्या इसके जवाब में इन वहाबियों ने ये कहना था कि जी मुसलमा कज़ाब को छोड़े, आप हमसे अपने दज्जाल की बात करें? इन्होंने फौरन कहना था नहीं नहीं, मुसलमा कज़ाब के बारे में तो बुखारी मुस्लिम में हदीसें मौजूद हैं, मुसलमा कज़ाब से तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किताल किया हुआ है। यही कहना था ना, ये तो नहीं कहना था कि मुसलमा को छोड़े, आप बात करें अपने दज्जाल की। ये फकी है, याद रखना वाबियों, तुम्हें मैं ही फकी दे सकता हूं। लेकिन जब चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह की बात आई है तो हमारे पास जवाब नहीं था। वो जवाब सिर्फ इंजीनियर के पास है जो एंटी कादियानी नहीं है, खत्म नबूवत पे काम करने वाला है। खा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई चिश्ती दज्जाल हो, बकौल तुम्हारे, हम तो 1 लाख टन हुस्न ज़न रखते हैं कि ये काम नहीं डाला होगा। लेकिन तुम लोगों ने मुनाजरे लड़े, किताबें छापी, उनकी हराम की कमाइयां खाई, तुम जान नहीं छुड़ा सकते। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म से अल्लाह के फजल से खत्म नबूवत के ऊपर काम कर रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ एंटी कादियानी काम नहीं कर रहा। और जब इस मामले में जलील हुए तो आज अपना जख्म इस हवाले से चाट रहे हैं, जगह जगह मुख्तलिफ पॉडकास्ट में जाके ये कह रहे हैं कि जी उस कादियानी को तैयारी इंजीनियर साहब ने करवाई हुई थी, क्योंकि वो रेफरेंसेस जो पेश कर रहा था वो वही वाले रेफरेंसेस हैं जो इंजीनियर साहब पेश करते हैं। तो भाई बड़ा अच्छा मौका था, बकौल तुम्हारे, तुम कादियानी को भी हरा देते, इंजीनियर को भी हरा देते, और ये बता देते कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कुफर किया, जान छुड़वा लेते। उल्टा कह रहे हैं इसको छोड़ो। इसका मतलब है कि तुमने मान लिया कि तुम्हारे बाबों ने काम डाला है, लिहाजा आंदा के बाद ना तुम्हें मुनाजरा करने की जरूरत है और ना तुम्हें खत्म नबूवत के ऊपर कोई काम करने की जरूरत है, क्योंकि तुम ज्यादा एंटी कादियानी काम कर सकते हो। खत्म नबूवत के राइट्स हमारे पास, लिहाजा चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह के हवाले से हमारा स्टांस अपनी जगह मौजूद है। इसके बगैर कभी भी तुम कादियानियों को हरा नहीं सकते, वरना हमेशा वो तुम्हें जलील करते रहेंगे, यानी कि करते रहे हैं, करते रहते हैं।
کرتے رہیں گے. اچھا اب یہ ذلیل ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں آتا, غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ ان کو پڑھاتا ہے. اس کی بجائے بھائی مجھے بھی فیل کرو اور میرا مقدمہ مان لو کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے, تھانوی رسول اللہ کفر ہے. اچھا اب انہوں نے ایک نیا بہانا ہے کہ انجینئر صاحب اگر چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے تو آپ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز درست ہے اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز درست ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بھی اندر سے نہیں مانتے. بھائی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بریلوی جو چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہو اس کے پیچھے نماز درست ہے, اور بھائی اس کا تو ایمان ہی ثابت نہیں ہے جو چشتی رسول اللہ کو درست سمجھے یا تھانوی رسول اللہ کو درست سمجھے. میں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا نہیں کہتا, میں تو عام بندوں کا کہتا ہوں. تو یہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے, اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جی بنیادی عقیدہ ہے تبھی تو مناظرے لڑے ہوئے ہیں. ہاں لاہور کے چھوٹو نے سبحان اللہ پڑھی ہوئی ہے چشتی رسول اللہ کے اوپر, اور پنڈی کے مفتی نے کہا ہے کہ خبردار زی ہار بزرگوں کے بارے میں اپنی زبان بھی نہیں کھولنی. اگر قادیانیوں کو میں سپورٹ کر رہا ہوں تو پھر تو میں قادیانیوں کو درست سمجھ رہا ہوں نا. میں تو کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال بقول تمہارے, یا کوئی تھانوی دجال بقول تمہارے, یا کوئی شبلی دجال بقول تمہارے, کیونکہ تم تو کہتے ہو کہ انہوں نے معرفت کے نام پہ سب کچھ کیا ہے. جب تک تم سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے اس وقت تک ختم نبوت پہ کام نہیں کر سکتے. ختم نبوت کے رائٹس صرف میرے پاس. مزید اپنی اسی ویڈیو کے آخر میں انجینئر صاحب نے مفتی سمر عباس اتاری صاحب کے 1 کروڑ روپے چیلنج کو پھر سے دہرایا اور یہ فرمایا کہ وہ ابھی تک منتظر ہیں کہ مفتی سمر عباس اتاری صاحب قرآن پاک کا کون سا رکوع انجینئر صاحب کو تلاوت کرنے کا چیلنج دیتے ہیں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ میرے علم میں تو نہیں ہے, ہفتہ گزر گیا ہے, سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک وہ رکوع نہیں مجھے بتایا جو میں نے تلاوت کرنا ہے. تو یہ میں ہر لیکچر کے اینڈ پہ میں اگر بھول بھی جاؤں آپ لوگوں نے مجھے یاد کروانا ہے کہ میں نے یاد کروانا ہے کہ بھائی اب 10 مئی آ گئی ہے, میں نے 3 مئی 2026 کو ریکارڈنگ کروائی, آج 10 مئی آ گئی, 17 مئی 2026 کو بھی انشاءاللہ ریکارڈنگ ہوگی. اس میں بھی میں پوچھوں گا وہ رکوع کدھر ہے, کیونکہ مجھے بھائی 1 کروڑ روپے کی اس وقت ضرورت ہے. میں نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا ہے. ہمارے تو کئی ٹیم ممبرز نے پہلے بکنگ کروا لی ہوئی ہے کہ جناب دین کے کام کے لیے ہمیں یہ پیسے چاہیے, تو بھائی میں تو 1 کروڑ روپے کے لیے کچھ بھی کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تم لیٹ نہ کرو ورنہ تم کہو کہ ابھی انجینئر صاحب نے قرات سیکھ لی ہے, جلدی جلدی بتاؤ تاکہ میں غلط پڑھوں اور یہ تمہاری دی ہوئی جو ایک آفر ہے اس میں ہار جاؤں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ انتظار کروں گا. اس کی ویڈیوز کے نیچے جا کے لکھیں, یہ جہاں جہاں جائے نا جلسے کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرچی لکھیں, اسے خود سامنے نہ آئے ورنہ تو یہ بندہ کو کھڑا کر دے گا, انہوں چک کے سٹو باہر. ہاں وہ یہ کریں گے, ایک کام نہیں کرنا, لیکن لکھیں کہ وہ رکوع بتائیں, رکوع بتائیں سمر اتاری صاحب جو انجینئر صاحب نے تلاوت کرنا ہے تاکہ انجینئر صاحب کا کچا چھٹا عوام کے سامنے کھل جائے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ارشاد بھٹی صاحب نے اپنے پوڈ کاسٹ کے دوران علامہ ناصر مدنی صاحب سے انجینئر صاحب پر ابھی حال ہی میں لگائی گئی 295C کے حوالے سے سوال کیا, تو اس پر علامہ صاحب نے کیا جواب دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں غالباً انہوں نے کہا کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں بنتا تھا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ فساد فلرز کے مرتکب ہوئے, ان پہ اور سنگین دفعات لگائے, حالانکہ یہ ان کا کام ہی نہیں تھا. دیکھیں جس کا کام اسی کو ساجے, وہ قانونی طور پہ ادھر عدالتوں میں فائدہ اٹھا لیا. اگر یہی کام تمام علماء کے مسالک کے علماء بیٹھتے اور محمد علی مرزا صاحب کو ڈسکس کرتے اور جو ان کی کوئی ذاتی بات تھی غلط اس کو پوائنٹ دیتے کہ بھئی اس پہ ہم ثابت کرتے ہیں سارے مسالک کے لوگ. آپ دیکھیں نا یہ متحدہ بورڈ بیٹھا ہوا ہے, اس میں سارے مسالک کے لوگ. اچھا قرآن بورڈ ایک ہے, انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا, حالانکہ ان کا کام ہے قرآن کی اشاعت کرنا. ہاں جی. اچھا ویسے یہ بتائیے گا کہ ان پہ جو FIR کٹی وہ درست تھی؟ دیکھیں میں FIR کے متعلق جانتا ہی نہیں کہ وہ FIR کیا تھی, کیا ہوا تھا. عالم دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود سے شروع کرتا ہے, ہاں جی, اور جو جس کا نعرہ ہے میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تو اس پہ تو دیکھو توہین رسالت اس پہ لگتی ہے جو سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے. تو اگر اس کو تمام امت مسلمہ, میں مسالک کا لفظ نہیں چوز کرتا, تمام امت مسلمہ کے علماء بیٹھ کے متفقہ فتویٰ دیں, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف فتویٰ دیا, تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ خالی محمد علی مرزا صاحب نہیں, کوئی بھی دنیا کا عالم ہو جس کے خلاف آپ کے ساتھ بات پہنچتی ہے نا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے, اس پہ تمام مسالک علماء بیٹھے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں قیصر احمد راجہ صاحب اپنی ویڈیو میں اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئے کہ اب غامدی صاحب کی فکر کا زوال ہو چکا ہے, اور غامدی صاحب کی فکر کے زوال کے پیچھے انہوں نے سب سے بڑا سبب حسن الیاس صاحب کو بتایا کہ حسن الیاس صاحب نے غامدی صاحب کو آئسولیٹ کر کے ان کی فکر کو ہائی جیک کر لیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ غامدی صاحب کے ڈکلائن کی وجہ حسن الیاس صاحب بنے, اس کی پیچھے جو ریشنلٹی ہے, جو تھاٹ پروسیس ہے, اس میں کئی طرح کے لوگ شامل ہیں, کئی طرح کے اس سوچ کو ڈیولپ کرنے میں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں غامدی صاحب کے بہت قریب تھے, وہ آہستہ آہستہ ڈسٹنس پہ جانا شروع ہوئے, اور میری جو ان سے بات ہوئی ان میں سے عام تاثر یہ ہے کہ حسن الیاس صاحب نے ایک ایسی رنگ فینسنگ کی ہوئی ہے کہ غامدی صاحب آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہو گئے. اسی حوالے سے جب قیصر احمد راجہ صاحب کے عزیز دوست باسط ندیم صاحب نے حسن الیاس صاحب سے سوال کیا تو حسن الیاس صاحب نے اس پر کیا جواب دیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. الزام آپ کے اوپر لگتا ہے کہ آپ غامدی فکر کو یا فراہی فکر کو ہائی جیک آپ نے کر لیا ہے, آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟
تو اگر ہائی جیک کوئی کر لیتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے نا جہاز ہائی جیک کر لیتا ہے، ہائی جیکر سے تو ہائی جیک کوئی بھی چیز چھڑوائی جاتی ہے، تو اگر ہائی جیک کر رہی ہے تو چھڑوا لیں. یہی بھائی دنیا میں جب ہائی جیکر آتے ہیں کہیں پہ وہ کچھ چیز ہائی جیک کرتے ہیں تو پہلے آپ ان ہائی جیکرز کو کہتے ہیں کہ تسلیم کرو ہائی جیک کر لیا. تو اگر تو یہ ریئلٹی ہے کسی کے نزدیک تو ہائی جیک ہوگی تو چھڑوا لیں جا کے اس کو. تھوڑا سا اس کو اور کھول دیتا ہوں میں کہ اس کو آپ نے کچھ یعنی کہ فکر کو چینج کر دیا ہے کچھ، یا کچھ اس کو آپ نے اپنا رنگ دے دیا ہے. تو وہ رنگ بدل دیا تو آپ ربڑ لیں اٹھائیں اور اس رنگ کو مٹا دیں. آپ بتا دیں بھائی مثال کے طور پہ اصل فکر فراہی یہ تھی کہ ان صاحب نے آ کے پہلے ہائی جیک کیا اور اس کے بعد جہاز پہ اپنی مرضی کا رنگ کر دیا. تو آپ سمجھتے ہیں جو دنیا بھر میں لوگ سمجھتے ہوں گے نا بھائی حق ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو آزادی دی ہے، بولنے کی آزادی، سوچنے کی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم بنائی ہے. اگر یہ آزادی نہ ہو تو آگے پھر کیا ہوگا؟ تو آپ کو کسی بھی شخص کے بارے میں تصور پیدا ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے بھائی آپ کے پیدا ہو گیا. میں اگر اسی تصور کو آپ کہیں میں بھی تسلیم کروں تو میں تو کسی اصول پہ تسلیم کروں گا نا. یعنی مجھے پہلے آپ وہ رنگ بتائیں گے، پھر آپ بتائیں گے کہ ہائی جیک کرنے کے لیے مثال کے طور پہ اس نے بندوق دکھائی تھی، اس کے بعد سب لوگ کی کن پٹی پہ رکھی، جیسے ہائی جیک ہوتا ہے دنیا بھر میں. تو دنیا کا تو یہ عرف ہے. تو میں اس طرح کی باتیں بھیا سنتا ہوں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، لطائف کی باتیں ہوتی ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، سنتے ہیں، کبھی کبھی غور بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آزمائش سر پہ ڈالی، اپنی کو کمی کوتاہی نہ ہو. ہمارے پلے میں سارے لوگ لکھ دیے گئے ہیں تو اس میں کوئی میں کبھی دھیان نہیں دیتا اس طرح کی چیز. قیصر احمد راجہ صاحب کی غامدی صاحب کے خلاف اسی سٹیٹمنٹ پر بھی حال ہی میں مفتی کامران شہزاد صاحب نے تبصرہ کرتے یہ فرمایا کہ ہم لوگوں کی یہ ذہنیت بن چکی ہے کہ اگر ہمیں کسی شخص میں قابلیت نظر آتی ہے تو ہم غیر شعوری طور پر اسے حسد کرنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ ایسے افراد بہت سارے آتے رہتے ہیں، دوسرے پر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ نا وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا. اب غامدی صاحب پر اتنی بڑی تنقید کرنا کہ ان کا دور ختم ہو گیا. سر یہ محترم غامدی صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، ہمارے جو ہم بدقسمتی سے ہم ایسے دور کے اندر ہیں اور بہت عرصے سے، خاص طور پر برے صغیر کا تو اس طرح کی نفسیات بن چکی ہوئی ہے کہ ہم کسی کو قبول کر ہی نہیں سکتے. سر کسی شخص میں بھی قابلیت نظر آتی ہے نا تو ہمیں غیر شعوری طور پر، شعوری طور پر میں نہیں کہہ رہا، غیر شعوری طور پر حسد ہو جاتا ہے. یہ اس کا اظہار مختلف طریقوں سے انسان کو ہوتا ہے. ہمیں شیطانی حملوں سے بچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی پرٹیکولر شخص کو حسد ہو گیا وہ حاسد ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمارے رویے بتا رہے ہوتے ہیں. سر محترم غامدی صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص، ہر شخص، کوئی بھی نبی نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی بنیاد ٹھیک کرنا چاہیے. میں بھی ہوں اگر بات کر رہا ہوں سر، میں نبی نہیں ہوں، مجھ پر وحی نہیں آ رہی. جس شخص پر وحی نہیں آ رہی ہے وہ تو 100 چیزوں میں ٹھیک ہوگا، 200 میں غلط ہوگا. دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے کہ جس پہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ہر بات میں ٹھیک گزرا ہے؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو چیز میں نے پڑھی ہے ہمیں لگتا ہے کہ دین یہی چلتا ہوا آ رہا ہے. بالکل ایسے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں یہ ہے وہ روایت جو چلتی آ رہی ہے. ہم اس روایت کو نہیں چھوڑ سکتے. اس بندے نے کہ نہیں بات کر رہے. سر روایت اس چیز کا نام ہی نہیں. جو چیز کتابوں میں آ گئی کیا اس کا نام روایت ہے؟ تو افسوس کی بات ہے. اساتذہ سے پڑھنا چاہیے ہمیں روایت کس چیز کا. روایت ہمیشہ اس اصول کا نام ہے جس کے اوپر امت شروع سے چلتی آئی ہے. ان اصولوں کے اوپر نکالے گئے نتائج کا نام روایت نہیں ہوتا. اچھا صحیح. دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک حدیث بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اگر اس حدیث میں بیان کردہ واقعہ آج کی ڈیٹ میں پھر سے رپورٹ ہو جائے تو پاکستانی لوگ اس پر توہین رسالت کے فتوے لگانے پڑ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص صحرا میں اس کی ساری سواری گم گئی اور کھانا پینا غائب اور وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے چھاؤں میں لیٹا کہ بس اب تو موت ہے، بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گا. آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو پوری سواری ساز و سامان سمیت سامنے. تو خوشی میں پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اتنا پاگل ہوا کہ اللہ کو کہہ رہے اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا خدا. یعنی خوشی میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ، لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. اگر ہم پاکستانی اس وقت وہاں ہوتے فوراً توہین رسالت اور گردن اڑاؤ. وہ بیچارہ ساری زندگی وضاحتی بیانات ہی دیتا رہتا. وہ کہتا رہتا بھائی میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ایکچولی کہ اللہ تو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں. میرے منہ سے نکل گیا. نکلا کیوں؟ منہ سے کیوں نکلا؟ منہ سے ہی نکلتی ہیں چیزیں بھائی. فوراً اڑاؤ اور پھر روڈ کنٹینر لاؤ اور یہ کرو اور پھر وہ ملک میں احتجاج اور نبی کے نام پہ سرتن سے جدا اور پوری ایک ہائی کریٹ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. اور ہمارے نبی اس واقعے کو کتنے مزے سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا اخطا من شدت الفرح، اتنا خوش ہوا کہ زبان سے اس کی غلطی ہو گئی. نبی نے بھی نہیں کہا کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا. سب سے پہلے ہم بیوی کو حرام کرتے ہیں، کہہ رہے تو کافر ہو گیا، تیری نکاح کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. کافر کا بچہ ہے، نکاح ٹوٹ گیا تیرا. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں اہل حدیث عالم حافظ عمر صدیق صاحب نے علامہ ہشام الہی زہید صاحب کا ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کرنے کو حرام ڈکلیئر کیا. امریکہ کے اندر عیسائی جو ہیں وہ اپنے مذہب کی پروموشن کے لیے، اپنے مذہب کو فروغ دینے کے لیے ایک دعائیہ ناشتہ رکھتے ہیں جس کا مقصد ہوتا ہے عیسائیت کو فروغ دینا، اور اس میں وہ حضرت عیسیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور اس میں دنیا بھر سے لوگوں کو مہمان بلاتے ہیں. ٹرمپ کو بھی اس میں بلاتے ہیں، صدر ہے جو امریکہ کا اس کو بھی بلاتے ہیں، اور امریکہ سپر پاور کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ٹرمپ کی امریکی صدر کی صدارت باقی رہے، غلبہ باقی رہے اور اس کے دشمن نصف و نبود ہو یعنی مسلمان. تو یہ ہے پریئر بریک فاسٹ، ٹرمپ کے لیے دعائیہ ناشتہ. یہ شرن جو ہے ایسے ناشتے کے اندر شرکت حرام ہے، اور شرکت کرنے والا کوئی بھی ہو، یہ ہے اصل حقیقت پریئر بریک فاسٹ کی.
نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام کے مابین اختلافات مزید بڑھتے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ مفتی مشاہد حسین صاحب نے مفتی منیب الرحمان صاحب پر فکر اعلیٰ حضرت سے باغی ہونے کا الزام لگایا ہے. تب سے بریلوی مکتبہ فکر کے ہی علماء کرام ان پر تنقید کر رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں مفتی سمر باز اتاری صاحب نے بھی مفتی مشاہد حسین صاحب پر اعتراضات کیے تھے. انہی کے اعتراضات کا مفتی صاحب نے لفظ بلفظ جواب دیا. آپ دیکھیں مفتی اعظم پاکستان کے خلاف بھی بس اوقات عجیب و غریب قسم کی باتیں ہم سنتے ہیں، اگرچہ کوئی بات ٹھیک بھی ہوگی تو لیکن اس کا کرنے کا انداز، میں اکثر یہ کہتا ہوں مفتی صاحب سے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ مفتی سمر عباس صاحب جیسی شخصیت ہوں اور وہ شریعت کے مسائل کو عجیب و غریب کہہ رہے ہوں، وہ سید اعلیٰ حضرت کے فتاوا کو عجیب و غریب کہہ رہے ہوں، وہ شرعی مسئلے کو عجیب و غریب کہہ رہے ہوں. ایسا تو نہیں ہے. یعنی عوام یہ نتیجہ نکالے گی، تو عوام یہ نتیجہ نکالے گی، اس کا مطلب ہے جتنی بھی باتیں مفتی مشاہد صاحب نے کی ہیں وہ ساری عجیب و غریب تھی. اس کا مطلب ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں کچھ باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں، بھائی ہو سکتی ہیں یا ہیں، ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، کیا وہ ہیں بھی یا نہیں؟ آپ نے یہ واضح نہیں کیا کون سی میری باتیں صحیح ہیں، کون سی عجیب و غریب ہیں، کون سی خود ساختہ ہیں. یہ بیان کرنا آپ پر لازم ہی رہے گا. انداز میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یا تو ان کے لیول کا بندہ بات کرے، تو یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس لیول پہ چل کے بات کرے جس لیول پہ اس کو کرنی چاہیے، ان سے ملاقات کرے اور اس کے بعد چل کے یہ بات کرے. لیکن یہاں تو جو آتا ہے کلپ بنا دیتا ہے. آپ کا یہ کہنا کہ جی کوئی ان کے لیول کا بندہ بات کرتا تو مجھے بتائیں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا تو کیا آپ کا لیول بظاہر یہ جو لیول آپ گنوانا چاہ رہے ہیں کیا وہ لیول تھا سیدی اعلیٰ حضرت کا؟ سیدی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے بھی پہلے مر چکا تھا. تو وہاں پر یہ کہا جاتا کہ جی کم از کم اتنی عمر والا کہ جو اسماعیل دہلوی کی ہم عمر ہو یا 19-20 کا فرق ہو، ایسا بندہ جو ہے وہ اسماعیل دہلوی کا رد کرتا تو تب ویلڈ ہوتا. تو وہاں پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ وہاں پہ آپ یہ جواب دیں گے کہ علم کے اندر قد کاٹ نہیں دیکھے جاتے، عمریں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس بندے کی بات دیکھی جاتی ہے. تو پھر آپ کا یہ اصول شریعت کے کن اصولوں کے پیش نظر ہے سمر صاحب؟ آپ کو یہ بھی بیان کرنا پڑے گا. لیکن یہاں تو جو آتا ہے کلپ بنا دیتا ہے. تو آپ کتنے علماء ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ سب کی امامت کر رہے ہیں، تو آپ پھر کدھر گیا؟ چورن تو نہیں نہ بکے گا. مہربانی فرمائیں، خدا کا خوف کریں. تو میں مفتی سمر عباس صاحب سے پھر میں دست بستہ عرض کروں گا، کیا آپ نے فتاوی رضویہ کے تمام فتاوا کو چورن کہا ہے، شرعی مسائل کو چورن کہا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب پہ جو گرفت کی گئی ہے اس کو چورن کہا ہے، یا کس چیز کو چورن کہا ہے؟ یہ آپ پر بتانا لازم ہے. اہل سنت کے اوپر رحم کریں، اور اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو علماء کے پاس بیٹھ جائیں. اتنے علماء اور مشائخ اگر ان کو اطمینان ہے تو یہ جو سوشل میڈیا پر آئے دن باتیں کرتے ہیں آپ کو بھی اطمینان کرنا چاہیے. اور کوئی بات ہے بھی صحیح تو وہ سمجھی جا سکتی ہے، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سوشل میڈیا نہیں ہے. اس کو ایک انداز کے ساتھ کرنا چاہیے. جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ بات کر سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مفتی صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلندیاں عطا فرمائے. اب یہ جو آخر میں انہوں نے نصیحت کی، چونکہ ان کو فوراً یہ یاد آ گیا کہ چونکہ میں بھی لوگوں کا سوشل میڈیا پر ہی رد کرتا ہوں اور بڑے سخت انداز میں کرتا ہوں، پنڈی کا چوڑا کہہ کے، اور اس طرح سے میں انداز جو ہے وہ اپناتا ہوں، تو ان کو یاد آیا تو فوراً انہوں نے کہا کہ جو عادی مجرم ہو تو اس کا تو آپ رد کر سکتے ہیں. تو میں بڑے دست بستہ مفتی سمر عباس صاحب سے عرض کروں گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے عادی مجرم ہونے کے لیے کتنے اور افعال، اقوال اور اس طرح کے اعمال کرنا باقی رہ گیا ہے، ذرا بیان فرما دیں. کہ اتنی دفعہ اور دیوبندیوں سے ملیں، اتنی دفعہ اور شیعوں کے ساتھ ملیں، ان کے تحفہ تحائف لیں، اتنی دفعہ اور تعزیتیں کریں، اتنی دفعہ جو ہے نا جو مسجدوں کا افتتاح کریں، ان کی مسجدوں میں جا کے دعائیں کریں، ان کے پوتے کی دستار فضیلت پر اتنی دفعہ جا کے مزید جو ہے نا یہ دعائیں کریں، اور اتنی دفعہ ان کی نجی محافل میں جائیں، تب جا کر یہ عادی مجرم بنیں گے، وگرنہ یہ عادی مجرم نہیں ہیں. یہ ان کے اعمال جو ہے نا یہ ان کی عادت نہیں بنے گی. اس کو آپ دلائل سے واضح کریں. حضرت جب بندہ عادی مجرم ہے، آپ نے خود استثناء دے دیا کہ جو عادی مجرم ہو تو اس سے ملا نہیں جاتا، اس تک پیغامات نہیں پہنچائے جاتے، بلکہ اس کا سوشل میڈیا پر ہی رد کیا جاتا ہے. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.